अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, सानिया गुल प्लाजा जो है उसकी गूंज असम्बली में सुनाई देने लगी है। हस्ब रिवायत वही वजाहतों का सिलसिला और एक दूसरे पर इल्ज़ाम सर धरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर इल्ज़ाम धर रही है, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ख़्याल में ये सब कुछ किया धरा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रुकने कौमी असम्बली हैं अब्दुल कादिर पटेल, उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में ये बताने की कोशिश की कि ये जो सानेहा हुआ है इसका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पीपल्स पार्टी इसकी कतन ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि कराची में 20 साल जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेयर रहे और 15 साल जमात इस्लामी के मेयर रहे। उनके जो कैलकुलेशंस के मुताबिक ये जो कुछ किया धरा है, आज जो सानिया गोल प्लाजा है, इसकी एक्चुअल जो ज़िम्मेदार है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। और उनकी जो असम्बली फ्लोर पे उन्होंने जो दावा किया वो ये था कि ये जो प्लाजा है इसके अंदर एक साहब थे जो पहली MKM है, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब जिसको लीड करते थे, वो उनका एक बॉडीगार्ड गोगा के नाम से था। ये उसका किया धरा है और इसके पीछे जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग हैं। उन्होंने ये शिकवा भी किया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बहुत सी आग जो है और उसके नुकसानात गिनवाए, कराची में जितनी भी आग के वाक़यात हुए वो भी गिनवाए, लेकिन जो सबसे बड़ा वाक़या था जिसमें 360 लोग जो हैं अपनी जानों से गवा बैठे थे, उसका जिक्र तक नहीं किया। हालांकि वो जो उसके अंदर जो जिस शख्स को सजाए मौत हुई वो एक सेक्टर इंचार्ज था MKM का। तो ये जो इल्ज़ामात वाला मामला है, ये सारा का सारा जो है ये अब एक जिसे कह लीजिए कि इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया है। एक्चुअली ये किसकी ज़िम्मेदारी है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, और जो 2023 में रिपोर्ट बनी जो बल्दिया उज़्मा की एक ऑडिट रिपोर्ट थी, उसके अंदर जो रिकमेंडेशन सामने आई उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। जो फायर फाइटिंग जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से फायर सेफ्टी से मुतल्लिक एक 2 साल कबल ही एक सर्वे करवाया गया था जिसकी फाइंडिंग सामने आई, लेकिन उन पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये सारे मामलात हैं, इन पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है उस्मा कारदार साहिबा ने। मुस्लिम लीग नून की सीनियर सियासतदान हैं, बहुत गहरी नज़र रखती हैं इस तरह के तमाम मामलात के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर। वो हमें ये भी बताने की पोजीशन में होंगी कि लाहौर या पंजाब के अंदर क्या बेहतरी है और जो पीपल्स पार्टी पिछले 17 साल से सिंध में है वहाँ पर क्या सिचुएशन है। शाहिद अंजुम साहब जो हैं वो हमारे डायरेक्टर हैं सदरन रीजन के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर रहे हैं और वो बहुत बेहतर समझते हैं जो कराची के मामलात हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमें ज्वाइन किया हसन साबिर साहब ने, और उसके बाद कुछ देर बाद पीपल्स पार्टी के साबिर बलोच साहब भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा शाहिद अंजुम साहब, ये बताइए कि ये जो बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है अब्दुल कादिर पटेल साहब ने कि ये जो प्लाजा है इसके अंदर जो गोगा साहब के नाम से कोई शायद उमर समथिंग नाम था, उमर खान या इस तरह का नाम था, ये उनका इसमें प्लाजा में बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। ये एक सिंगल स्टोरी प्लाजा था जिसको ये आप जैसे कहते हैं कनाइवेंस के ज़रिए इसकी इतनी मंजिलें भी तामीर हुई और इसके अंदर दुकानें भी इस तरह से जो तामीर कराई गई। डॉक्टर शैला रज़ा ने भी इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली और उन्होंने कहा कि ये 2003 में रेगुलराइज कराया गया। वैसे तो वो जमात इस्लामी का दौर बनता है, उस वक्त जो नेमतुल्लाह खान साहब है उस ज़माने में मेयर हुआ करते थे, लेकिन ये किस्सा है क्या एक्चुअल? सबसे पहले तो ये बताएं ये एक्चुअली जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि एक्चुअली इसका कोई ताल्लुक नहीं है मेयरशिप से। ये जो मामला होता है ये चूंकि वहाँ पर एक ज़माने में मेरा ख्याल शायद कराची कंट्रोल बोर्ड था, अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है जो एक्चुअली सिंध गवर्नमेंट के अंडर होती है। तो एक्चुअल जिम्मेदारी ये किसकी है, ये इमारतों के मामला चेक करना और उनकी फायर सेफ्टी को इंश्योर करना? जी बहुत शुक्रिया निशाद साहब। बात यह है कि 2003 में MKM का मिनिस्टर था, बिल्कुल बल्दियात का मिनिस्टर जो था वो उसका नाम मोहम्मद हुसैन। अच्छा। आपने कहा कि जिम्मेदारी किसकी बनती है, तो डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट की बनती है, जो उस वक्त गवर्नमेंट थी या जो आज गवर्नमेंट है। अब हमने एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो सियासी तीर बरसाने शुरू कर दिए हैं, इसलिए ये मामला काफी गड़बड़ हो चुका है और अब हम चाहते हैं कि अपना पल्लू झाड़ के दूसरे के ऊपर डाल के निकल जाए। बात यह है कि ये पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था 2003 और उसके बाद इसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया गया था। उस वक्त 2003 में चूंकि मेयर जो थे उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था और ये उसका डोमेन ही नहीं है, मेयर कराची का ये डोमेन नहीं है कि वो किसी भी इमारत के ऊपर 2 फ्लोर और चढ़ा दे।
تو پھر یہ کس نے کیا؟ دوسری بات آپ نے جو تو کہا پھر اس کا کہ تعلق تو جماعت اسلامی سے بنتا ہے، نہ متحدہ قومی موومنٹ سے کہ 20 سال رہے 15 سال رہے. ایکچولی تو پھر جو اتنے عرصے سے پیپلز پارٹی وہاں پر حکومت کر رہی ہے، ایکچولی تو پھر ذمہ داری پیپلز پارٹی کی بنی. نہیں، ذمہ داری کی بات جو آپ کر رہے ہیں 2003 میں گورنمنٹ کس کی تھی جب اس کے اوپر 2 فلور اور بنے تھے؟ بات تو یہ ہے کہ بھائی آپ 2003 کی بات کرتے ہیں، 2003 میں کس نے پرمیشن دی کہ 500 سے 1200 دکانیں بنا دی جائیں؟ آپ نے میئر کی بات کی ہے، تو میئر جو کراچی تھے وہ اس وقت جو تھے نعمت جماعت اللہ اسلامی خان. کے تھے، نعمت اللہ خان صاحب. جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا. وہاں کوئی تھوڑا سا پڈا بھی بنا جب اس کے اوپر بلڈنگیں چڑھائی جا رہی تھی، لوگوں نے احتجاج بھی کیا، پھر اس کی اجازت بھی دے دی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ الطاف حسین کے جو تھے وہ گن مین تھے یا ان کے گارڈ تھے، تو ایسا کچھ نہیں. یہ گل بلڈر والے ہیں، یہ گلستان جوہر میں ان کا بڑا جو ہے وہ سیٹ اپ ہے. یہ 3-4 بھائی تھے، آپس میں جھگڑے ہوئے، کسی نے چاچا کو قتل کیا، کسی نے بھتیجے کو قتل کیا، اور اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ اچھا. تقریباً گل خاندان جو تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن یہ انہی کے نام پہ ہے. یہ جو گل پلازا ہے یہ گل بلڈر کے نام پہ ہے، اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں تھا. لیکن یہ ضرور آپ کہیں گے کہ کوئی بھی اس میں جو ہے اس میں بری و زبان نہیں ہے. اگر 2003 میں اس کی اجازت دے دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس عمارت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد آنے والی حکومتیں بھی تو اس کی ذمہ دار ہیں. خاص طور پر آج ہم باقی چیزیں چھوڑ دیں، ہم انسانیت کی بات کریں. 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال کا بچہ جو ہے اس میں مزدوری کر رہا ہے. تو یہ چائلڈ جو ہمارے یہاں جو پروٹیکشن آرڈر ہے، اس کی ذمہ داری کس کے ذمہ جاتی ہے؟ آج ہم صرف اور صرف اپنے گناہ دھونے کے لیے دوسرے کے کھاتے میں سب کو ڈال لیں. ذمہ داری سب کی بنتی ہے. پیپلز پارٹی 17 سال سے حکومت کر رہی ہے. اس سے پہلے MKM جماعت اسلامی کون نہیں آیا؟ مصطفیٰ کمال تھے، وسیم اختر تھے، اپنا اس سے پہلے جماعت اسلامی کے میئر رہے. افغانی بات یہ تو آپ عبدالستار افغانی 10 سال رہے. عبدالستار افغانی صاحب تھے، نعمت اللہ خان صاحب تھے. تو پھر آپ ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے؟ وہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی 17 سال سے حکومت کر رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سال ان دونوں نے مل کے کی. کسی نہ کسی کی ذمہ داری تو بنتی ہے نا. ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. میں ذرا چاہوں گا کہ میں عظمیٰ کاردار صاحبہ سے یہ بات ضرور پوچھوں پہلے، کیونکہ ہمارے حسان صابر صاحب جو ہیں، میں آپ کی طرف بھی آؤں گا. حسان صاحب، عظمیٰ کاردار صاحب، یہ جو ایک پرابلم ہے ہمارے ہاں قوانین پر عمل درآمد، جو ایک بڑا میجر پرابلم ہے، جو سب سے زیادہ پرابلم ہی شاید پاکستان کو اس چیز کی ہے کہ قوانین تو ہم بنا لیتے ہیں، اتھارٹیاں بھی بنا لیتے ہیں. اب یہ ثانیہ گل کے اوپر پلازا کے اوپر جو ہے وہ کمیٹی بھی بن جائے گی، 2-4 دن ہم روئیں گے، سوگ منائیں گے، پھر ہمارا وہی ایک وتیرہ ہوگا. نہ کوئی چیز کہیں تبدیل ہوگی، نہ ہی کوئی تبدیلی کے آثار جو ہیں وہ نظر آئیں گے آنے والے وقت کے اندر. بس پھر ہم رو دھو کے پھر نئے سرے سے وہی معمول کی زندگی پر ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا دل افسردہ ہے اور اتنی تکلیف ہے، آپ یقین کریں کہ بیان سے باہر ہے. 27 جانوں کا ضیاع جو ہے وہ ایک قومی سانحہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کتنے لوگوں کی چراغ گل ہو گئے اور زمین بوس ہو گئی، ان کی ساری جو ہے بزنس اور ان کا مستقبل اور ان کے ظاہر ہے سب کے ساتھ. لیکن دیکھیں، یہ کوئی قدرتی آفت نہیں تھی. یہ وہ سانحہ ہے جو کہ انسانی غفلت اور کرپشن کا نتیجہ ہے. جب آپ کے سسٹم کمزور ہوتے ہیں اور انڈیویجلز اور مافیاز آپ کے زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں، تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور کراچی میں تو سالہ سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہر کام جو ناجائز ہے، جو اللیگل ہے، جو غیر قانونی ہے، وہ مافیاز کے ہتھے لوگ چڑھے ہوئے ہیں اور پیسے دے کے تو وہ ہر غیر قانونی چیز جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہی ہے اور چل رہی ہے. کسی کو کوئی خیال نہیں ہے وہاں پہ کہ آپ نے ایک قاعدے قانون کے مطابق چلنا ہے. KDA ہو گئی، KMC ہو گئی. دیکھیں، اگر کوئی گھر بناتا ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے، تو اگر آپ بائی لاز کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ نقشہ اپروو کروا لیں جب تک کہ وہ رشوت بیچ میں انوالوڈ نہ ہو. رشوت جو ہے وہ اور لینے والے کون ہوتے ہیں؟ محکمے، جن کے ہاتھ میں یہ سارا کنٹرول ہوتا ہے، اور حکومتیں جو جن کی سرپرستی میں یہ محکمے چلتے ہیں. عوام جو ہے وہ تو مافیاز کے ہتھے چڑھتی ہے.
وہ ایک انسان نے اگر آپ نے اس کے 10 قسم کے آپ نے مشکلات ڈالنی ہیں اس کے کسی بھی کام میں، تو وہ تو کہے گا لو بھائی یہ رشوت لے لو اور میرا یہ کام ہونے دو. اور یہی ہوا ہے. کہیں دنیا میں فائر فائٹنگ اور سیفٹی پریکاشن، سیوک ڈیفنس، ہائیڈرنٹس، ان کے جب تک بائی لاز اور قوانین کے مطابق آپ نقشہ میں شو نہیں کرتے، وہ نقشہ اپروو نہیں ہو سکتا. ایل ڈی اے میں دیکھیں، آپ جا کے ذرا کروا کے دکھائیں مجھے کہ کوئی بھی بلڈنگ بننے سے پہلے جس میں یہ ساری جو قوانین کے مطابق سیفٹی پریکاشنز جو ہیں جب تک آپ نہیں وہاں پہ ڈالیں گے، آپ کا نقشہ نہیں پاس ہوگا. لیکن اس بات حفیظ سینٹر میں بھی آگ لگی، پیس میں بھی آگ لگی، یہ ایل ڈی اے پلازا کی آگ میں آپ کو بات بتاتی ہوں. دیکھیں وہاں پہ آگ تو لگی. میں سوال سن لیجئے پھر ذرا تھوڑا بہتر لگی. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی پنجاب کے اندر جو بلند و بالا عمارتیں ہیں یا جو عمارتیں یہاں موجود ہیں اس پہ ایکچولی جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کراچی یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا جو بھی کوئی ذمہ دار ہے وہ جو چیک رکھے، کیا ہمارے ہاں وہ چیک موجود ہے؟ کیا ہم آئندہ کے کسی سانے سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل یہاں پہ بہت سختی ہے اور شارٹ سرکٹنگ تو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک حادثہ ہو سکتا ہے. لیکن اب گول پلازا میں 34 ایگزٹس تھے. وہ ایگزٹس کیسے بلاک ہو گئے؟ سارے یکدم سارے بلاک ہو گئے. مطلب آپ ختم کر دی تھی انہوں نے. دیکھیں نا وہ اب آپ اس لیے کیونکہ آپ کی نہ وہ سیڑھیاں تھیں، نہ وہ آپ کی وہ جگہ خالی تھیں، نہ وہاں کوئی ہائیڈرنٹ تھا، کوئی نظام ہی نہیں تھا نا. آپ کو پورا علیحدہ نظام بنانا پڑتا ہے ایویکویشن کے لیے، تبھی اگر آگ لگتی ہے تو لوگ وہاں سے نکلوائے. یہاں پہ جب حفیظ سینٹر میں یا اس میں پلازا تو اتنی کوئی مجھے تو نہیں یاد کہ اس طرح جانوں کا ضیاع ہوا تھا. نقصان بہت ہوا تھا لیکن جس طرح سے ایک لوگ پھنس گئے تھے اور وہ بے بس ہو گئے تھے، وہ جس طرف رخ کرتے تھے وہاں سے ایگزٹ بلاک ہوتا تھا. ایل ڈی اے پلازا کے اندر جو آگ تھی اس کی یہی سچویشن تھی. خیر میں یہ اس پہ بات کرتے ہیں. میں چاہوں گا حسن صاحب، جو سوال اٹھ رہا ہے جو عبد القادر پٹیل صاحب نے اٹھایا ہے، اگرچہ کہ میئر شپ کے اندر سے یا یہ چونکہ ہمارے شاہد انجم صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پرسپیکٹو میں، لیکن وہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو انہوں نے یہ کی کہ آپ ہمارے ساتھ، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپ ہمارے سندھ حکومت کا حصہ نہیں ہے، ورنہ متحدہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ بیٹھتی رہی ہے. تو جبکہ یہ بات کر رہے ہیں، اگر یہ الزام پیپلز پارٹی پر آئے گا تو یہ ہمارے ساتھ ایم کے ایم پر بھی جائے گا، کیونکہ وہ بھی ہمارا حصہ رہی ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ جو ہے وہاں پر حکومت میں رہے. اور وزیر بلدیات جو اس وقت کے تھے وہ ان کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اور ایم کے ایم کے تھے یا پیپلز پارٹی کے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اگر آپ کی اجازت سے شروع کروں کہ انجم صاحب نے جو فرمایا ہے آج کے بلدیاتی قوانین کے مطابق تو وہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آپ سب کے علم ہے کہ 2001 میں ایک بلدیاتی نظام رائج ہوا تھا پاکستان میں، جس کو پرویز مشرف صاحب کے دور میں رائج کیا گیا تھا. تو اس میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز بھی، ایون یہ کہ ڈی پی اوز اور پی پی اوز اور سی پی اوز سب بھی جو ہے وہ میئر کے انڈر میں تھے. اس وقت کا جو قانون ہے وہ اختیار دے رہا تھا صوبائی حکومت سے زیادہ ضلعی حکومتوں کو. تو وہ جب اس وقت کی جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی یا ایس بی سی اے کے نیچے آتی تھی تو اس کا اختیار جو ہے وہ میئر کے پاس ہی تھا. دیکھیں اچھا اب یہ صرف ایک تصحیح تھی کہ اس وقت کا قانون جو 2001 سے 2010 تک لاگو رہا، اس کے بعد پھر تمام صوبوں نے اپنے اپنے نئے قوانین بلدیاتی بنائے، جس کے اوپر آج بھی ایم کیو ایم یہ بات کرتی ہے کہ یونیفارمٹی کے ساتھ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے. اور آرٹیکل 148 جو 18ویں ترمیم میں 2010 میں انسرٹ کیا گیا تھا، اس کے تحت پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل جتنے بھی میٹرز ہیں وہ ڈیوالو کر کے لوکل گورنمنٹ کو دے دینے چاہیے، جو کہ ابھی تک نہیں دیے گئے ہیں. یہ والی بات ہو گئی. اچھا یہ جو الزام تراشی ہے، دیکھیے ایم کیو ایم اگر کوئی بات کر رہی ہے تو اس کو الزام دیا جا رہا ہے، لیکن اگر پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی ہے تو شاید اس کو کہہ رہے ہیں وہ تاریخ یاد دلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی توجہ ہٹانا چاہتی ہے اس اہم ایشو سے، کیونکہ اس میں بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اس گل پلازا کے اندر. ہو گئی ہوگی بھائی، ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی اس وقت کی کسی بھی، چاہے وہ میئر سے ہو گئی ہو چاہے صوبائی حکومت سے ہوئی ہو گئی ہوگی غلطی. تو وہ 2003 سے لے کے 2026 یہ آ گیا، اس 23 سال کے عرصے کے اندر سندھ حکومت کو اگر یہ تمام چیزیں معلوم تھی تو ڈیمولش کر دیتے. قانون اور اختیار تو ان کے پاس تھا، ڈیمولش کر دیتے، نوٹس ہی دے دیتے، کورٹ میں چلے جاتے،
ایس بی سی تو ان کے پاس گزشتہ 18 سال سے ان کے پاس وہ کام کر رہی ہے تو اس کے تحت ہی کاروائی کر لیتے. لیکن یہ توجہ ڈائیورٹ کرنی ہے ان کو کہ آج میئر کے پاس جو اختیار ہے, صوبائی حکومت کے پاس جو اختیار ہے, جو پریزنٹیشن جو ہے ان کے پارٹی کے چیئرمین صاحب پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ سندھ کے اندر دمکتا جو ہے وہ سندھ ہے. اور احسان صاحب جس مقابلہ وقت کی بات کی جا رہی ہے اس دوران وسیم صاحب بھی تو میئر رہ کے گئے, اس وقت تو اختیار میئر کے پاس تھا. تو میئر کے پاس اختیار جس لوکل گورنمنٹ کے تحت تھا اس کے تحت ایس بی سی اس کے کنٹرول میں نہیں آتا تھا. سر میں یہی تو عرض کر رہا ہوں, 2001 سے 2010 کا قانون الگ تھا. 2012 میں نیا قانون 13 میں رائج کیا سندھ حکومت نے. 2015 میں ایم کیو ایم کا دوبارہ میئر آیا جو 2020 تک تھا, جس نے آ کے یہ میڈیا کے سامنے ہی بتایا کہ اختیارات اس کے پاس سے لے لیے گئے سارے. آج میئر کے پاس اختیار اس لیے سندھ کے میئر, کراچی کے میئر کے پاس یا پورے سندھ کے میئر کے پاس ہے کیونکہ صوبائی حکومت ان کے پاس ہے, ان کا لوکل باڈی کا منسٹر بیٹھا ہوا اوپر. یہ سندھ کے اندر ایک الگ راجشاہی ہے, اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ راجشاہی ہے, اس کو ایک ریاست کے طور پر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس کو اپنے خاندان کی ریاست تصور کر لیا گیا ہے. کراچی کو محکوم کر لیا گیا ہے, کراچی کو شاید اس کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ بات لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ سندھ کی آبادی ہے 5,59,00,000 اور 5,59,00,000 میں سے 3.5 کروڑ عوام جو ہے وہ کراچی شہر کے اندر رہتی ہے, ہر زبان کے بولنے والی. اس 3.5 کروڑ عوام کے وسائل کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ ہے سندھ حکومت, وہ ہے جو میئر کراچی. لیکن یہ سوال اگر ہم کریں گے تو وہ ڈائیورٹ کر کے بتائیں گے کہ جی ثانیہ بلدیہ ہوا تھا. بھائی ثانیہ بلدیہ اگر ہوا تھا تو اس کے اوپر لوگوں نے فیس کیا ہے نا کیس کو. وہ ثانیہ بلدیہ بھی وہ جس ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں وہ کسی دن مناظرہ کر لیں آگے, وہ کورٹ کی ایویڈنس پڑھ لیں آگے, وہ دیکھ لیں کہ کن فیصلوں کو کس طرح سے نافذ العمل کیا گیا. وہ آج بھی کورٹ میں پینڈنگ ہے. سزا اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک ان کو ہینگ نہیں کر دیا جائے گا. لیکن ان کی ایویڈنس پڑھ کے بتائیں گے کہاں لکھا ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے یا ایم کیو ایم کے کسی کارکن نے کام کیا ہے, کوئی کیمیکل کے ٹریسز ملے, وہ بات کر لیں. لیکن یہاں اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی گل پلازا کے اندر نیگلیجنس نظر آ رہی, تو اس نیگلیجنس کا ذمہ دار بننا پیپلز پارٹی کو پسند نہیں آ رہا, کیونکہ ساری میڈیا پر اگر بات کرنے کے لیے ان سے سوال کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے تو وہ اس بات کو پسند نہیں ہے, ڈائیورٹ کر رہے ہیں. آج انہوں نے یہ بات کر کے اسمبلی کے اندر یہ بات کر کے اس چیز کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ جو بات کر رہا ہے یہ تو خود ملزم ہے. اچھا بھئی چلیں ملزم ہے, اور ملزم ایک منٹ کو مان لیتے ہیں کہ بھئی یہ ساری کاروائی اور 2 لوگ پھانسی چڑھ گئے, تو آپ بھی اپنے لوگ پیش کر دیں نا کہ جن کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ ثانیہ ہوا ہے, آپ بھی پیش کریں پھر ان کو. آپ بھی جوڈیشل کمیشن بنوائیے, آپ بھی جو ہے وہ جے آئی ٹی بنوائیے, آپ بھی اس کے اندر پیش ہوں, آپ ایویڈنسز پیش کریں کہ آپ بے گناہ ہیں اور آپ کے ہاتھوں کوئی ظلم نہیں ہوا ہے شہر کے ساتھ, کسی قسم کا جو ہے وہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا. یہ اگر یہ گل پلازا جو ہے وہ غیر قانونی طور پر 2 منزلیں تعمیر ہوئے تو آپ سو رہے تھے کیا؟ ایس بی سی آپ کے کنٹرول میں تھا, صوبائی حکومت آپ کے کنٹرول میں 2008 سے لے کے 2026 آ گیا, آپ کے پاس نہیں تھا اختیار کہ ابھی تک یہ کر لیتے اور رپورٹ دیتے چلے گل پلازا کا واقعہ ہو گیا نا, اب یہ رپورٹ دیتے ہیں, جمع کرائیں, میڈیا کے سامنے جمع کراتے ہیں, کسی کے آگے جمع نہ کرائیں, آپ کے سامنے پیش کریں کہ کتنے ایسے اور پلازاز اور شاپنگ سینٹرز اس شہر میں اور بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, وہ چاہے 2003 سے بنی ہوئی ہوں, 2000 سے بنی ہوئی ہوں, 1995 سے بنی ہوئی ہوں. وہ تو 2023 کی رپورٹ میں وہ تو حسان صاحب وہ آیا نا 2023 کی رپورٹ میں کہ 276 ایسی بلند و باغ جسے کہہ لیں بلند و بالا عمارتیں ہیں جس کے اندر ایون فائر سیفٹی کا سسٹم ہی نہیں ہے, اور نہ ہی سر یہ کراچی, معذرت کے ساتھ آپ کی بات کر رہا ہوں, کراچی میں کسی بھی شاپنگ سینٹر کے اندر یہ سسٹم موجود نہیں ہے. ایون یہ کہ جہاں لگا ہوا وہ بھی ایکسپائر لگا ہوا ہے. ان سے سوال یہ رکھیے کہ یہ ان تمام بلڈنگوں کو نوٹس دے دیں نا, کورٹ میں چلے جائیں نا, جا کے کہیں کہ بھئی یہ سب جو ہے وہ غلط تعمیر ہوئی ہوئی ہے اور ان کو گرانا ضروری ہے. نہیں کریں گے یہ کام. یہ صرف اس سارے ایشو کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کہ ان پر سوال نہ اٹھے, یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک, میں شاہد انجم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ 2023 کی جس آڈٹ رپورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں یا فائر سیفٹی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں, ایک پوائنٹ حسان صاحب کا یہ تو بالکل درست ہے نا کہ ٹھیک ہے اس زمانے میں فرض کیجئے کوئی بھی وزیر بلدیات تھا یا 2003 میں کسی کی بھی ذمہ داری تھی, لیکن 2008 سے 2026 کے درمیان تو پیپلز پارٹی کی حکومت رہی. اس دوران اس کے اوپر کوئی کام کیوں نہیں کیا گیا؟ اور چلے اس کو بھی چھوڑ دیں, یہ جو ابھی 2023 سے لے کر اب 2026 ہے اس میں جو رپورٹس دونوں سامنے آئی اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کہیں پر کوئی ایسا کوئی آپ نے دیکھا کہ کچھ ہوا ہو؟
नहीं, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मैं एक चीज की निशानदेही ये भी कर दूं कि ये जो हमारा एमवी जिना रोड है, आपको पता है बहुत बड़ा तजारती मरकज है, और यहाँ पीआरटी का जो हमने एक लाइन बिछा रहे हैं, उसको बिछाने में कितना वक्त हो चुका है। बात यह है कि इस इमरजेंसी में हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, हमारी पानी की गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही थी, हमारे जो है फायर टेंडर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा कर दिया गया था उसको। दरमियान में जो है सड़क जो है उस पर तामीराती काम चल रहा था। दूसरी बात आपने की 2023 और 24 वाली रिपोर्ट की, उस पर कोई काम नहीं हुआ। आज तक किसी इदारे ने किसी बिल्डिंग को कोई नोटिस नहीं दिया। 36,000 लोग हैं इसके अंदर जो मजदूर काम करते हैं। खुदा न खास्ता अगर कहीं आग लग गई, इस तरह का वाकया हो गया, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? आप किस चीज से डर रहे हैं? आपको डर सिर्फ यही है कि आपके लोग खुद जो है वो किस तरह से जो है वो उनका सामना करेंगे। जो हमारे मैडम ने जो बात की है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब करप्शन आपके गले तक आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? हर जगह नोट ही चल रहा है, और जब आप नोट दिखाते हैं उसके बाद आपका काम होता है। उन दोनों रिपोर्ट में जो रिजल्ट है वो 0 है। आप किसी एक प्लाजे को तो नोटिस दे के देखें कि यार आपके यहाँ सेफ्टी कोई नहीं है, आपके यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अभी 2 रोज पहले एक ऑफिस में गया और मुझे इतनी घबराहट हुई, मैं 5 मिनट वहां नहीं बैठ सका। जब उनसे मैंने कहा कि यार खुदा न करे अगर आपके यहाँ कोई आग लग जाए, बड़ा ये जैनब मार्केट की मैं आप कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ी मार्केट है, उसके 2nd फ्लोर पे बड़ी मशहूर यार मार्केट आपको खानदान के सारे दिन यहाँ गुजारते हैं। तो बात ये है कि यहाँ कोई संजीदा है ही नहीं। आज आपने देखा इतना बड़ा सान्या हो गया है, अभी 80 लोग जो है वो मिसिंग है। 27 लोगों की बॉडियां निकल चुकी हैं। कितने आज 100 तक आपकी बॉडियां पहुंचने को जा रही हैं। तो आप उसमें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, बजाय इसकी कि आप अपनी गलती को ऑन करें। जहां हमारी गलती है, जिसकी जहां गलती है वो अपनी गलती को तस्लीम करे, तो मामला सुधर जाएगा। अब आप असेंबली में खड़े हो, आप सड़क पे खड़े हो, आप कुछ भी एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर दें, इससे मामला तो हल नहीं होंगे। ठीक, मैं वैसे एक क्लैरिफाई कर दूं कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी दावत दी थी। हमारे साथ साबर बलोच साहब का कहना था कि वो आएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया। इसलिए मैंने शायद अंजुम साहब की तरफ ये सवाल थ्रो किया। ये सवाल पीपल्स पार्टी से पूछा जाना चाहिए था। अजमत साहिबा, जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो एक प्रोएक्टिव होने की बात है, हमने देखा कि आज मरियम नवाज साहिबा की सदारत इजलास हुआ। उस इजलास में उन्होंने कल से ये ऑडिट कर जो सेफ्टी है, स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर ऑडिट कराने का कह दिया है पंजाब के अंदर। और सोशल मीडिया और जो ओवरऑल जो वीडियो, इस तरह की वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं कि लोग वहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि आप हमें जो है मरियम नवाज को जो है ना वो सिंध उनके हवाले कर दें, क्योंकि जिस तरीके से जो पंजाब में निज़ाम बेहतर हो रहा है या पंजाब में निज़ाम बेहतर किया गया है, उस तरह वो सिंध का निज़ाम भी बेहतर करें। तो आपको लगता है कि ये जो वहाँ पर पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, वो आम आदमी को ना कोई रिलीफ देने की पोजीशन में है, और ये जो करप्शन वाली बात शायद अंजुम साहब ने की है, आपने भी की है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखें, ये कराची को और सिंध को ये समझते हैं इन्होंने फतह कर लिया है, और ये स्याह करें सफ़ेद करें, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो एक पूरी ज़िम्मेदारी के साथ चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव हैं पंजाब की, और वो समझती हैं कि एक एक शख्स जो बसता है पंजाब में, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो उनके कंधों पे है। आपको मैं छोटी सी एक मिसाल देती हूँ। वो मतलब वो रिएक्टिव नहीं है, वो प्रोएक्टिव हैं, और उनका काम जो है वो मुंह से बोलता है। मैं आपको मैन होल कवर याद है आपको? कराची में एक बच्चे मासूम बच्चा जो था वो उसकी जान से हाथ उसके बारे में पटेल साहब आज सब्जी में कह रहे थे कि वो यूसी जो है वो जमात इस्लामी की है। नहीं, उसको आप छोड़ दें, जो भी। उसके बाद इसी तरह का एक वाकया पंजाब में हुआ। हुआ कि नहीं? जी। ठीक है। अब जब ये पंजाब में वाकया हुआ तो आगे से मरियम नवाज साहिबा का क्या रिस्पांस था? उन्होंने तमाम जितने डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के, उनके डीसीस को के साथ उनको फॉलो इन किया, चीफ सेक्रेटरी साथ शामिल थे, और उन्होंने कहा मुझे रिपोर्ट दें कि यहाँ पे मैन होल्स की क्या सिचुएशन है। अगर दोबारा इस तरह का कोई वाकया हुआ तो आप सब फारिग हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। वो फिर जनाब रातों की नींदें उड़ गई सारों की वहाँ पे। वो अफरा तफरी में पूरी रिपोर्ट बनाई, उनको जनाब भेजी गई, और आपको याद है उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट भी किया कि ये देखें जी, ये सारे जो मैन होल्स हैं इनके कवर चोरी होते हैं रात को। किस तरह से लोग वो जो गर्डल है लोहे का,
اس کو چوری کر کے لے جاتے ہیں اور وہ مین ہول جو ہے لگوانے کے باوجود کور، تو اس کا انہوں نے کیا آرڈر دیا؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتی کچھ بھی، کوئی اور سسٹم لے کے آئیں، اگر یہ فیل ہو گیا آپ کا سسٹم، یہ نہیں چل رہا، یہ چوری ہو رہا ہے، آپ چوری رکوا نہیں پا رہے ہیں، تو میں اس کو برداشت نہیں کروں گی، آپ چینج کر دیں پورا سسٹم، اس کے لیے جو آپ کو فنڈز چاہیے وہ آپ کو میں پرووائڈ کروں گی۔ تو یہ کارکردگی ہے، یہ پولیٹیکل ول ہے، یہ وہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے جو مریم نواز صاحبہ کہ ہر کام میں آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن اب یہ کراچی میں جو تیتر بٹیر آپ بتا رہے ہیں کہ تخمینے بھی لگے ہیں، پتہ ہے کہ یہ تقریباً 300 عمارتیں ڈینجرس ڈکلیئر ہوئی ہیں، کوئی اس میں سیفٹی میجرز نہیں ہے، پھر بھی رات کو سب آرام سے، کسی کے کان پہ جھو نہیں رینگتی، آرام سے سب سوئے ہوئے۔ بھئی آپ کیوں نہیں کوئی جا کے تو اس کا کوئی ایکشن لیتے؟ یہ سوال ویسے وزیر بلدیات کو اب جو اس وقت وزیر بلدیات ہے ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ آپ کہہ دیں کہ تیتر بٹیر ہوا ہے کراچی، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں، کوئی لینے کو تیار ہی نہیں ذمہ داری۔ حقیقت یہ ہے کہ سب نے کھلواڑ کیا ہے کراچی کے ساتھ، جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ جس کے بھی انڈر آتے تھے وہاں پہ مافیاز تھے، وہاں پہ کرپشن تھی، جس کی وجہ سے کوئی قاعدہ قانون فالو نہیں ہوا، کوئی بائی لاز فالو نہیں ہوئے۔ اور اب شرجیل میمن صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ تو 70% عمارتیں پرانی ہیں۔ بھئی آپ کچھ کریں نا، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اور 2-4 جو ہے ان کے ساتھ یہی سانیہ ہو۔ رپورٹس میں بتایا کہ 70% جو عمارتیں ہیں ان میں فائر سیفٹی ہے ہی نہیں، اب وہ پرانی ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ لگ گیا ہے نا، میں اور آپ بات کر رہے ہیں نیشنل نیٹ ورک پہ بیٹھ کے، تو کیا ان کو نہیں پتہ لگ رہا کہ انہوں نے اس کا کچھ ایکشن لینا ہے، کچھ سدے باب کرنا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، مجھے بریک کا مریم نواز صاحبہ نے ایکشن لے لیا پنجاب میں جی، مجھے رپورٹ دی جائے کہ کون سی ایسی بلڈنگز ہیں جو اس کے بغیر اس وقت کھڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ویسے مجھے بریک کا کہا جا رہا، بریک سے جب واپس آئیں گے بلدیاتی انتخابات کے بارے میں آج خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی فلور پہ بڑی دلچسپ بات کہی ہے، وہ بات کیا ہے اس پہ اب بات کریں گے۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ سندھ میں بلدیاتی نظام موجود ہے، کراچی میں بلدیاتی ادارہ موجود ہے، ان کے میئر بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سانحات ہمیں کسی نہ کسی، جسے کہہ لیجئے کہ تھوڑی سی شکل تبدیل ہوتی ہے، لیکن عام آدمی کی جو سیفٹی ہے یا عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کے اوپر کتنا کام ہوتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ابھی لیتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے میں نے حوالہ دیا تھا خواجہ آصف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے قومی اسمبلی میں دی، وہ بڑی دلچسپ تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرز جب آتے ہیں وہ بلدیاتی ادارے کھڑے کرتے ہیں، ان کو چلاتے ہیں اور اچھے طریقے سے چلاتے ہیں، جبکہ ہماری جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ یا تو بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو لانا ہی نہیں چاہتی، اور یا پھر اگر آ جائے تو ان کی جو ہے نا وہ ناک اور سر اور بازو مروڑ کے رکھتی ہیں، یعنی اپنے زیر تسلط، زیر اثر رکھنا چاہتی ہیں۔ اب چونکہ سوال جو ہے مریم صاحبہ سے متعلق ہے، پنجاب سے متعلق ہے، اس لیے میں چاہوں گا میں عظمیٰ کاردار صاحبہ سے پہلے بات کر لوں۔ عظمیٰ صاحب، کیا وجہ ہے کہ ہم پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے موڈ میں نظر نہیں آتے؟ اسلام آباد کی بھی بات ہوئی، وہ آ جاتا ہے، کچھ جسے کہہ لیں ڈیٹ آتی ہے، پھر وہ کہیں چلا جاتا ہے معاملہ۔ پنجاب میں بھی بلدیاتی ادارے قائم، کیا ڈر ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو کہ وہ بلدیاتی انتخابات نہیں کراتے؟ میرے خیال میں کسی بھی پارٹی نے 140A جو ہے نا وہ غور سے نہیں پڑھا، اگر وہ پڑھ لینا تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنا ایک ضروری ٹیئر ہوتا ہے گورنمنٹ کا۔ اور جب بھی اگر آپ پچھلے ادوار میں دیکھیں تو ہمیشہ سپریم کورٹ کا جب ڈنڈا آتا ہے نا تو پھر الیکشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ جس بھی صوبے میں ہوں۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں مسلم لیگ نون نے وفاق میں، یعنی کیپٹل ٹیریٹری ان کے انڈر ہے اسلام آباد میں، اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے، انہوں نے وہ آرٹیکل نہیں پڑھا؟ نہیں، کسی پارٹی نے، دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں نا، پاور جو ہے جب کوئی بھی پارٹی آتی ہے تو وہ ساری پاور جو ہے وہ MNAs اور MPAs کے پاس ہوتی ہے، فنڈز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کی الیکشن جب آپ کرا لیں گے تو آپ کو ڈیولوشن کرنی پڑے گی پاور کی بھی، وہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل، وہ کوئی کرنے کو راضی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ اشد ضروری ہے کہ آپ گراس روٹ لیول کی جو حکومت ہے اس کو آپ اسٹیبلش کریں، کیونکہ وہ لوگ ہیں جو کہ عوام سے دن رات رابطے میں ہوتے ہیں، اور لوگوں کی جو گلی محلے کے جو سارے مسائل ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ صرف لوکل گورنمنٹ کے جو کاؤنسلرز وغیرہ ہیں، کیونکہ کوئی MNA MP تو لیکن مسلم لیگ کو ایسا کیا ڈر ہے کہ وہ پنجاب میں نہیں کراتی بلدیاتی انتخابات؟ یہ ایک عام تاثر ہے۔ دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے کبھی نو نہیں کی،
آپ کو پتہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے یہ نوٹس دیا تھا کہ جی فوری کروائے جائیں تو ہمارا اسی ہفتے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کال کیا گیا تھا اور جو لوکل گورنمنٹ کا جو قانون ہے اس کو ہاؤس نے پاس کیا. وہ قانون اب پاس ہو گیا ہے, اس کے خد و خال تھوڑے اوپر نیچے جو کرنے تھے وہ ہو گئے ہیں, پورے ہاؤس نے 371 ممبرز کے وہ پاس کر دیا ہے. اب پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن سے جو حلقہ بندیاں ہیں اس کے لیے تھوڑا اور مزید ٹائم مانگا ہے. اب وہ ٹائم جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا, اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رمضان شریف کے بعد, کیونکہ اب رمضان شریف شروع ہو جائے گا, آپ کو پتہ ہے جو بل آپ نے بھی پاس کیا بلدیاتی اس کے بارے میں اس کے بعد بالکل آپ امید رکھیں کہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کی الیکشن ہوئے گی, کیونکہ ہم سب اس کے حامی ہیں. پنجاب میں بھی جو ناک مروڑ کے وہ بیوروکریسی کو, وہ ہمارے جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں جماعت اسلامی کے امیر, وہ کہتے ہیں کہ یہ بلدیاتی نظام ہے وہ انہیں قبول نہیں ہے, ریفرینڈم بھی وہ کرا رہے ہیں, اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں دیا گیا, اور دیا اس لیے گیا ہے کہ تاکہ جو سی ایم کا کنٹرول ہے وہ اس کے اوپر قائم رہے. میں چاہوں گا نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ ہم نے اس کو صرف یہ کہا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹلی آپ اس کو لڑیں, بعد میں اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیں آپ کی مرضی ہے, کسی پارٹی کو جوائن کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, اور کوئی اس میں ہم نے کوئی قطعاً یا کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ والا جو ارینجمنٹ ہے یہ کرے, یہ کوئی مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ الٹیمیٹلی اس سے فلور کراسنگ اور بہت طرح کا جو ہارس ریڈنگ کا بازار کرنا ہوتا ہے. حسان صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, مجھے سر یہ بتائیے کہ جو بیسکلی جب ڈکٹیٹر آتے ہیں وہ ایک ہی قانون پورے پاکستان میں لاگو کرتے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے چلتا ہے, لوگ آج بھی ان بلدیاتی اداروں کی تعریف کرتے ہیں, لیکن جب جمہوری حکومتیں آتی ہیں تب جو ہے نا یہ اپنے تسلط اور اپنے انڈر رکھ کر بلدیاتی اداروں کو جو چلانے کا کانسیپٹ ہے, یہ ہمارے جمہوری جو سیاسی جماعتیں کلیم کرتی ہیں ان کے اندر یہ کیوں ہے؟ کیا سی ایم اپنی پاس ڈیوالو نہیں کر سکتا؟ کیا ضروری ہے کہ گلی محلے کے اندر تصویریں لگوا کر یا کام کر کے ہی جو ہے وہ صرف سی ایم شپ لی جا سکتی ہے یا ووٹ لیا جا سکتا ہے؟ نوشاد صاحب آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے. دیکھیے ایم کیو ایم نے تو یہ بل 2024 کے الیکشن سے پہلے اپنے منشور کا حصہ بنایا, اور حکومت میں نون لیگ کے ساتھ ہم اسی شرط پر آئے کہ یہ جو آرٹیکل 140 ہے ہم نے پڑھا ہے بہت اچھی طرح سے اس کو, یا میں بتا دوں, اور بہت اچھی طرح پڑھنے کے بعد اس کی تشریح بھی سمجھ کے اور بہت اچھے لوگوں سے اس کی انٹرپریٹیشن, ججز سے, ریٹائرڈ ججز سے, وکلا کی ٹیموں کے ساتھ بیٹھ کے کروا کے ہم نے وہ پیش کی ہے اسمبلی کے فلور پہ, اور اسی بل کو ہمارے پنجاب اسمبلی میں اس کو یونینیمسلی پاس کر کے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھیجا ہے کہ آرٹیکل 140 پہ جو ایم کیو ایم نے بل دیا ہے اس کو اسی طرح سے امپلیمنٹ کر کے پورے پاکستان میں رائج کیا جائے. تو ہم نے پڑھا ہے 140 اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے منوہن اس کو جو ہے امپلیمنٹ بھی کیا جائے. دیکھیے آرٹیکل 8 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ بتا رہا ہے 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ, 3 ٹیئرز ہیں گورنمنٹ کے, وہ ایک فیڈرل گورنمنٹ, ایک پروونشل اور ایک ہے لوکل گورنمنٹ. اور پھر آرٹیکل 140 اس کے بارے میں جو بتا رہا ہے وہ پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ڈیوالو کرنا ہے, لیکن 4 پروونسز نے یہ کام نہیں کیا انکلوڈنگ پنجاب, اور آج بھی نہیں کر رہی. لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ انہوں نے پاس کیا پنجاب اسمبلی نے, اس میں بھی ڈیوالو نہیں کر رہے, اس لیے کیونکہ وہ پاورز ڈیوالو کرنا کوئی چاہتا ہی نہیں ہے. جہاں پر آپ پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو سب سے بڑا ایشو, اگر ایڈمنسٹریشن حکومت کے پاس سے اگر ڈیوالو ہو کر چلی جائے گی جو میئر کے پاس ہے, تو وہ میئر با اختیار ہوگا, وہ اپنے شہر کا بہتر انداز میں خیال رکھ سکے گا. وہ میئر بن جائے, بھائی آپ چھوڑ دیں سی ایم شپ, چھوڑ دیں آپ لوکل باڈی منسٹر بننا چھوڑ دیں, آپ ہوم منسٹر بننا چھوڑیں, اور جا کے میئر بنے اپنے شہروں کے. وہ شہر ڈیوالو, وہ شہر جو ہے ایوالو کریں گے, وہ شہر جو ہے وہ ترقی کریں گے. آج دیکھیں امریکہ کی پہچان اس کے شہر نیو یارک سے بنتی ہے, چائنا کی پہچان بیجنگ سے بنتی ہے, انگلینڈ کی پہچان لندن سے بنتی ہے, ترکی کی پہچان استنبول سے بنتی ہے. تو پاکستان کی پہچان کسی شہر سے نہیں بن رہی. اس شہر کو بنانے کے لیے اس کا میئر مضبوط ہونا چاہیے, لوکل گورنمنٹ مضبوط ہونی چاہیے. ایم کیو ایم یہ پہلے دن سے بات کر رہی ہے, اس سے پہلے بھی کرتی رہی ہے. یہ ڈکٹیٹرز کے دور میں آیا ہو, آرمی کے ٹینیور میں آیا ہو, یہ جس بھی دور میں آیا ہو قوانین, لیکن کیوں لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کھڑی نہیں ہوتی. جو بڑی پارٹیز ہیں ان کو کرنا, یہ اعتراض کر رہے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ جب 27ویں ترمیم کے لیے ایم کیو ایم نے
نے پورا زور لگایا کہ 27ویں ترمیم میں آرٹیکل 140 کو بھی انسرٹ کیا جائے, تو پیپلز پارٹی نے بھرپور مخالفت کی ہے اس کی. پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے اس کو گورنمنٹ بل کا درجہ دیا, انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ بل ہوگا, اور وہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اسمبلی سے سب سے بات کر کے کنسنسس ڈیولپ کر کے پاس کریں گے. لیکن ذمہ داری پھر ایم کیو ایم پہ ڈال دی جاتی ہے تمام کارنر سے کہ جی آپ کو جو ہے وہ شاید لالی پاپ دے دیا, اور آپ کو جو ہے بھائی میرا مسئلہ اکیلا نہیں رہ گیا, میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے مسائل حل ہوں, اور اس کے لیے حل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کیا جائے. اس شہر کے اس ملک کے ہر شہر کو جو ترقی ملنی چاہیے, نہ صرف ایک پروونس جو ہے وہ ترقی کرے, پورا شہر پورا ملک ترقی کرنا چاہیے. 67% کراچی سے ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے. کراچی کے یہی بازار گل پلازا جس کے اندر آگ لگی ہے, ذرا اس کا ریونیو چیک کریں کہ یہاں سے ٹیکسز کتنے کلیکٹ ہوتے تھے, وہ کون سے شہر میں کس تجارتی مرکز کے اوپر جا کے لگے, یا کس تجارتی مرکز سے اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے. یہ پورے پاکستان کے شہروں سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر کے دیتا تھا یہ گل پلازا بھی اور لیاقت آباد کی مارکیٹس بھی. لیکن کراچی کو اگر ایبنڈنٹ چھوڑ دیا تو وہ وفاق کی ذمہ داری تھی, وفاق نے بھی ایبنڈنٹ چھوڑا ہے. ہم وفاق سے بھی اس بارے میں درخواست کرتے رہیں کہ وفاق اپنا رول پلے کرے. بی آر ٹی ابھی یہ شاہد صاحب نے جو بتایا ابھی آپ کے سامنے کہ یہ جو بی آر ٹی بن رہی ہے جس روڈ کے اوپر یہ گل پلازا کا سانحہ ہوا ہے, اس روڈ پہ بی آر ٹی بن رہی ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں, یہ نواز شریف صاحب کے اس دور کے اندر اناؤنس ہوئی, 2013 کے بعد اناؤنس ہوئی تھی, آج 2026 میں ہم کھڑے ہوئے, انکمپلیٹ ہے بی آر ٹی. کون سا شہر ایسا تھا پنجاب کا جس کے اندر بی آر ٹی کمپلیٹ نہیں ہوئی؟ سندھ کا صرف کراچی شہر میں بننا تھا, وہ بھی آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. میں چاہوں گا پیپلز پارٹی کا موقف بھی لے لیا جائے. صابر بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے یہاں تو حالات یہ ہیں کہ وہ ایک ایف ٹی سی پل سے لے کر کالا پل تک جو ہے وہ سڑک اس لیے نہیں بن پاتی کہ اس کی جورسڈکشن ہی طے نہیں ہو رہی کہ یہ کس نے بنانی ہے, اس کی اتھارٹی طے نہیں ہو سکتی, اس وجہ سے وہاں سڑک نہیں بنتی. جو صابر صاحب پہلے تو ویلکم ٹو دا شو. ابھی تک جو ڈسکشن ہے اس کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ اب سارا معاملہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گرد گھوم رہا ہے, کیونکہ یہ بات درست ہے کہ یہ اس سے پہلے کے اس پلازے کی جو معاملات تھے وہ اس سے پہلے طے کیے. لیکن یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ 2008 سے لے کر 2026 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ سندھ میں موجود ہے, اور اس کی جو کنسرنڈ اتھارٹی ہے وہ چونکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنتی ہے اور وہ وزیر بلدیات کے ماتحت ہے, تو کیوں پیپلز پارٹی نے اس معاملے کے اوپر یہ جو گل پلازا ہے یا اس جیسی دیگر عمارتیں, کیونکہ جو 2023 کی رپورٹ ہے اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ تقریباً 350 عمارتیں وہ ہیں جن کے اندر فائر سیفٹی کے نظام نہیں ہے, انسانی جانیں جو ہیں وہ بڑی ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ ورکرز کام کرتے. مجھے شاید انجم صاحب بتا رہے تھے کہ 36,000 کے قریب ورکرز ان بلڈنگز میں کام کرتے ہیں, اور جو فائر محکمہ جو فائر فائٹنگ کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی ایک پبلک سیفٹی پہ ایک رپورٹ کروائی تھی, اس کے اندر بھی یہی ساری سفارشات دی گئی تھی. ان پر کیوں عمل درآمد نہیں ہو سکتا صابر صاحب؟ بھائی دیکھیں یہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اور جو انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں ان کو تو اس پر تو ہر شخص اور ہر ذی فہم انسان وہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں, بات یہ کہ خدا نخواستہ جو ہے نا جو ہمارے اپوزیشن کے جو لوگ ہیں, یعنی نہ صرف اپوزیشن کے لوگ بلکہ وہ لوگ کہ جو اس بات کو ایک پولیٹیکلائز اس چیز کو کر رہے ہیں, تو ان کو بھی ذرا خیال ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ جو بہت بڑا افسوسناک سانحہ ہے, اور یہ قدرت کی طرف سے ہے, اور وہ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, تو یہ میں کسی اور پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی یہاں پر حکومتیں رہی ہیں, پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی یہاں پر فوجیوں اور مارشل لاؤں کی حکومتیں رہی ہیں. اس کے علاوہ این کیو ایم جو آج اس کو کیش کرنا چاہتا ہے, جو اپنے ساتھ کھو چکا ہے, وہ اس قسم کے حادثات جو رونما ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے, وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس پر کچھ سیاست کرے اور اپنے آپ کو پھر جو ہے نا ان کی سمپتھی گین کرے. لیکن پیپلز پارٹی ایسا نہیں کرتی. پیپلز پارٹی اس میں ضرور یقیناً سرکاری ملازموں کی نیگلیجنس ہوگی, کچھ جو ہمارے جو فائر بریگیڈ اور محکمہ ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں, ان ضرور نیگلیجنس ہوگی, حکومت کے ملازموں کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن ان کو چاہیے کہ یہ
پیپلز پارٹی کی حکومت جو اس وقت موجود ہے اس کی نگہبانی، اس کی رہنمائی کریں اور ان کو اپنے سجیشن دے دیں تاکہ ان کے سجیشن، ایک فروٹفل سجیشن وہ عوام کے کام آ جائے. صاحب یہ جو آڈٹ رپورٹ تھی اور فائر سیفٹی رپورٹ تھی، اس میں سجیشنز دی گئی تھیں، ان سجیشنز پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن میری عرض سنیں، آپ پیپلز پارٹی کو جو ہے نا آپ وقت دے دیں، موقع دے دیں، کیونکہ ایک ثانیہ گزرا ہے ایک افسوسناک، اس میں آپ ان کو موقع دے دیں تاکہ چیف منسٹر صاحب، وزراء اور جو لوگ پیپلز پارٹی جو کنسرن لوگ ہیں وہ اس بات کو دیکھیں. اچھا، اور پھر ہماری لیڈرشپ کے بھی جو ہے نا نوٹس میں ابھی یہ بات آئی ہے. 17 سال سے حکومت ہے، جانتے ہیں اس بات کو، آپ سمجھتے ہیں، آپ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، پریزیڈنٹ صاحب، ان کو زیرو ٹالرنس ہے ایسے نیگلیجنس پہ. وہ اس چیز کو کبھی برداشت کرتے نہیں ہیں اور وہ ان چیزوں کو بہت ہی باریک بینی سے دیکھتے ہیں. ان کو موقع دیتے ہیں، ان کو اس چیز کا جو ہے نا، تاکہ ان کو وہ اس چیز کی جو ہے نا جو انکوائری ہوئی ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھیں کہ بھئی اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی ہے، اس کو کیوں اس طرح جو ہے نا وہ اس کو لائٹ لیا گیا ہے. اس ملک میں اس سے بھی بڑے حادثات ہوئے ہیں جو اب کیا بتاؤں میں آپ کو. لیکن نہ صرف پاکستان میں، کراچی میں، یہ دنیا میں بہت بہت بڑے حادثات ہوئے ہیں. یہاں فلڈ آتے ہیں، پاکستان میں بھی آئے ہمارے. لیکن صابر صاحب، دنیا جو ہے وہ حادثات سے سبق بھی سیکھتی ہے اور ان حادثات کو روکنے کے لیے وہ آئندہ کا لائے عمل بھی تیار کرتی ہیں اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کرتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں وقت دے دیجئے، 17 سال سے آپ کی وہاں حکومت ہے. نہیں، 17 سال کی بات آپ نہ کریں، میری بات سنیں. اگر آپ یہ بات فرما رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی تو یہاں پر حکومتیں جی یقیناً رہی ہیں. یہی آپ کے یہی MQM تو اس پورے کراچی کے سیاہ و سفید کا مالک تھا. تو why don't you ask them؟ نہیں، میں نے ان سے بھی پوچھا ہے، ان سے بھی بات کی ہے، انہیں بھی کہا ہے. والے جو آج اتنا چیخ رہے ہیں وہ بھی سیاہ و سفید کے مالک تھے، وہ بھی یہاں میئر رہے ہیں، وہ بھی یہاں وزیر رہے ہیں، وہ بھی انہی ڈپارٹمنٹ. why don't you ask them؟ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ نہیں، ان سے بھی پوچھا جاتا ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے آپ پہلے آپ ان سے بھی پوچھیں اور ان کو بھی اسی طرح ٹارگٹ کریں. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں پھر بھی اسی بات پہ کہتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ مارکیٹ کے چکر چھوڑیں. چلے آپ پیپلز پارٹی کو وقت دے دیں. ان کو ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے، سب کا میرا سوال لے لیجئے. صابر صاحب یہ بتائیے کہ کیا آئندہ کا کسی انسیڈنٹ ہونے سے پہلے کا وقت کافی ہوگا؟ کیا اتنے وقت میں پیپلز پارٹی کچھ کر پائے گی؟ یہ حادثہ ہوا ہے تو ابھی اس پر جو ہے نا، ابھی تو ان لوگوں نے، ابھی حکومت نے کہا ہے، سندھ گورنمنٹ نے تو کہا ہے نا کہ جی ہم ہم نے اس کو نوٹس لے لیا ہے اور ہماری لیڈرشپ، چیئرمین صاحب تو اس معاملے میں اتنے سخت گیر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو. ہمیں معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا. لیکن اس پر کوئی سیاسی دکانداری نہ کرے، میرا کہنے کا مطلب یہ. بس اس پر دعا کریں ان کے لیے، ان کے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا اچھا، اور جو واقعہ ہوا ہے اس پر افسوس کریں اور یہ سجیشن دے دے حکومت کو. یقیناً ان کا رائٹ بنتا ہے، لیکن یہ تو نہ کہا جائے کہ جی فلانا استعفیٰ. آپ یقین دلاتے ہیں کہ ان سجیشنز پہ کوئی عمل درآمد بھی ہوگا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہوگا. ٹھیک ہے. مجھے اپنی لیڈرشپ پہ، مجھے حکومت کی بات، سندھ کی بات نہیں کر رہا، مجھے اپنی لیڈرشپ پہ پورا بھروسہ ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے. ٹھیک ہے بابا، ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. مجھے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس ساری گفتگو کا مقصد جو ہے، ہم سب نے افسوس سے شروع کیا. افسوسناک ہے، ہمارے بھائی بہن وہاں تھے، ہمارے ہی جو پاکستانی ہیں وہاں پر اس حادثے کا شکار ہوئے. اس سے پہلے بھی جتنے حادثات ہوئے وہ بھی ہمارے بھائی بہن تھے. اس کا مقصد، اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یا اس پہ بات کرنے کا مقصد الزام دینا نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے، مہربانی فرمائے، ایک مہربانی کریں آپ ذرا جو ہے نا سب کو، ان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں اور سب کو یہ نصیحت کریں کہ بھی اس پر کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کرے. جی ٹھیک ہے. میں حسان صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا. حسان صاحب، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کیے بغیر آپ کیا سجیشن دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ اب اس وقت یہ جو انکوائریاں ہوں گی، کمیٹی بنی ہے، اس کے اندر کیا کرنا چاہیے اور کتنے ٹائم کے اندر جو ہے یہ جو رپورٹس بنی ہیں، ان کی سفارشات تھی، ان پر عمل درآمد ہو جانا چاہیے آپ کے خیال سے؟ سر میں گزارش کروں گا، چلیں میں ان کی بات مان لیتا ہوں، لیکن آج بھی سبزی منڈی، نیو سبزی منڈی پہ آگ لگی ہے. باریک بینی سے دیکھتے رہیں، روزانہ آگ لگتی رہے. شکر اللہ کا کہ وہاں پہ کوئی کسی کی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن باریک بینیاں چل رہی ہیں ان کی. میں گزارش یہ کروں گا کہ بھائی ان کے پاس رپورٹ ہے نا، کورٹ چلے جائیں، نوٹس دے دیں، اور جو لوگ ذمہ دار یا ابھی تصور کیے جا رہے ہیں نا جنہوں نے نہیں کام کیا،
ان کو ذرا سسپینڈ تو کریں, ان لوگوں کو, ان سے باسپور تو بعد میں ہوگی, پہلے سسپینڈ تو کریں. فائر ڈپارٹمنٹ والوں کو سسپینڈ کریں, ایس بی سی اے کے چیئرمین کو سسپینڈ کریں نا سسپینڈ. نہیں کریں گے یہ سسپینڈ سر, نہیں کریں. کرنا ہوتا اب تک کر چکے ہوتے, اس لیے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ جو سارے لوگ ہیں ان کے اپنے لگائے ہوئے لوگ ہیں. وہ گزشتہ اگر پچھلے آپ چھوڑ دیں 2020 تک ایم کیو ایم کا میئر تھا نا, 2020 کے بعد 6 سال ہو گئے, آج یہ 6واں سال چل رہا ہے, 5 سال کے اوپر ہی کر لیتے ہیں. اگر ان کے پاس رپورٹ آ گئی تھی 2023 میں تو انہوں نے کتنے لوگوں کو پوچھا. اب یہ سانحہ تو ہو گیا, دوسرے سانحہ سے بچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان بلڈنگوں کی انسپیکشن کروا لیں. ان جتنی مخدوم عمارتیں, یہ تو فائر انسیڈنٹ ہے. اس سے پہلے جو لیاری میں بلڈنگیں گر گئیں جس کے اندر جانے چلی گئیں, لیاقت آباد میں بلڈنگیں گر گئیں جن کے اوپر جانے چلی گئیں, کون بننے کے لیے دے رہا ہے؟ وہ ایم کیو ایم کا میئر بننے دے رہا تھا کیا؟ وہ آج بن رہی ہے یا اس سے پہلے بنی تھی؟ ٹھیک ہے, یہ پھر بات اس طرف جاری ہے. ٹھیک ہے حسان صاحب, نہیں ہے سر, شہر کو بچانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں چاہوں گا. میرے پاس پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے بالکل بھی. ان کو آئینہ دکھائے تو یہ کہتے ہیں پوائنٹ سکورنگ ہو گئی. یہ آئینہ دیکھ رہے ہیں نا, اس لیے پوائنٹ سکورنگ لگتی ہے ان کو. ٹھیک ہے, میں چاہوں گا کہ میں عظمیٰ کردار صاحبہ سے بھی, سر جو میں بات کر رہا ہوں جی, یہ میرے شہر کا درد ہے جس کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں. نہیں ٹھیک بات ہے, شہر میں رہتا ہوں, یہ میرا شہر ہے, میں شہر میں پیدا ہوں, اسی میں مرنا ہے مجھے. یہ ہم سب کا درد ہے جناب, یہ صرف آپ کے شہر کی بات نہیں ہے, ہم سب جسے کہہ لیجیے پاکستانی ہیں, اور کراچی کا درد یقیناً ہمیں یہاں محسوس ہوتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے شاید لوگ ہمارے ہیں جن کی جانیں چلی گئیں, ان کی تدفین میں بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں جا کے. ان کو پوچھے نا یہ کیا کر رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی باریک بینی سے دیکھے گی, اس کے چکر میں آج جو نیو سبزی منڈی پہ آگ لگ گئی. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا حسان صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا عظمیٰ کردار صاحبہ, آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال سے پیپلز پارٹی کو مزید کتنا وقت دینا چاہیے کہ وہ, یہ 2023 کی رپورٹ ہے, صابر بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں وقت دیجئے, ہم اس معاملے کو پوائنٹ سکورنگ نہ کیجئے, اس کے اوپر عمل درآمد کی جو ٹائم لائن ہے, آپ کے خیال سے کسی بھی گورنمنٹ کو, کسی بھی اتھارٹی کو, حسان صاحب نے کہا ہے کہ نوٹس دے دیں, سسپینڈ کریں, بتائیں, ذمہ داری فکس کریں, کوئی چیز سامنے آئے, عملی قدم سامنے آئے, لیکن یہ نہیں آئے گا. وہ جو بھی الزام لگاتے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن آپ کے خیال سے کسی بھی گورنمنٹ کو ایکٹ کرنے کے لیے, ہمیں تو مجھے یاد ہے بسنت کے اوپر لوگ کہتے تھے پابندی نہیں لگ سکتی کہ جی کون وہاں پولیس والا سیڑھیاں لے کے چڑھے گا, یہ تو اس پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہے, لیکن اس ملک کے اندر بسنت پر پابندی لگی رہی. کیا یہ ممکن نہیں ہے اگر گورنمنٹ جو ہے وہ طے کر لے, صوبائی حکومت یہ طے کر لے کہ اس کے خلاف ہم نے اس معاملے کو ٹھیک کرنا ہے, درست کرنا ہے, تو کیا گورنمنٹ نہیں کر سکتی؟ نشاط, بڑا ہی افسوس ہوا جو آپ کے پیپلز پارٹی کے جو مہمان ہیں ان کی باتیں سن کے. وہ صرف اپنی جان چھڑا رہے ہیں کہہ کے کہ جی یہ ایک قدرتی آفت ہے. معذرت کے ساتھ یہ قدرتی آفت نہیں ہے. اور اتنی جو آپ کہتے ہیں نا کہ باریک بینی سے بلاول صاحب بھی ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور پارٹی بھی ہر چیز دیکھ رہی ہے, تو اچھی باریک بینی ہے کہ آپ کے مرتضیٰ وہاب 24 گھنٹے تک وہاں پہ تشریف ہی نہیں لے کے آئے. آپ کی شیلا رضا فرما رہی ہیں تو کیا ہو گیا اگر آگ لگ گئی, نیوزی لینڈ میں بھی لگی تھی تو 40 لوگ مر گئے تھے, اور کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ سی ایم جو ہے وہاں پہ تشریف لائے. کمال ہو گئی ہے. اگر آپ لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے, آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم زخموں پہ نمک تو نہ چھڑکے نا. جن لوگوں کی ساری جمع پونجی ختم ہو گئی, جن کے گھر میں اندھیرے چھا گئے, جن کی جان یعنی کہ ان کے گھر میں صف ماتم اس وقت بچھا ہوا ہے, تو آپ کم از کم یہ تو کہہ دیں کہ جی ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کا آخر تک آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. دیکھیں یہ جو انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹائم لائن کیا ہے, ٹائم لائن اگر ان کے پاس ہوتی تو 2023 کی رپورٹ جو ہے وہ آج تک وہ کسی ڈبے میں سڑ نہ رہی ہوتی پڑی. آج تک اس پہ کوئی نہ کوئی عمل درآمد کر لیا جاتا. 2 سال گزر گئے ہیں نا, اب مزید اور 2-3 سال گزر جائیں گے, مزید کئی اور حادثات ہو جائیں گے, تو ہر دفعہ یہی کہانی ہمیں سنائی دی جائے گی. تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ عمل کرنے کا ٹائم ہے, ایکشن کا ٹائم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ ابھی سوچ لیں تو شاید اگلے لمحے اس پہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے, اور حکومت جس کام کے اوپر چاہے کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے وہ ہو کے رہتا ہے, کیونکہ حکومت کی ریٹ بھی ہوتی ہے اور حکومت کے پاس بڑے جسے کہتے ہیں وسائل اور اختیار موجود ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی چاہے گی کہ ابھی سے اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے تاکہ قیمتی انسانی جانیں کم از کم ہم بچانے کی پوزیشن میں ضرور ہوں. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.